बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, चुकबा न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना मोहम्मद नज़ीर। और गुजरात में आजकल सियासी दर्जा हरारत जो है बड़े अरूज पर है। और आज ही साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अलहाज अमजद फ़ारूक शेर की सवारी छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार हुए। और उनका कहना था कि हम अपना घर छोड़ कर गए थे और अपने घर वापस आए हैं। और वो अलहाज अमजद फ़ारूक के यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए, शहबाज शरीफ साहब भी और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। एकदम उनके जाने की वजह क्या बनी, इस हवाला से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ MPA, साबिक़ सिटी मेयर गुजरात हाजी नासिर महमूद साहब से, जो कि शहर गुजरात की नहीं बल्कि पूरे ज़िला की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और जो भी बात करते हैं वो ठोस होती है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जी आपके वालेकुम। वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो आज बहुत परेशानी का दिन है कि आपकी एक कीमती विकेट जो थी वो क्लीन बोल्ड हुई परवेज़ लाई के हाथों। इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक बड़ी जमात है और जमातों में लोग आते जाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ज़िला गुजरात में मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर प्रेशर डालकर उनको काफ में शामिल किया जा रहा है, इससे मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा तासर मिलता है। आज मैं तकरीबन कोई 3-4 जगह, 4 को जगह फातह पे मैं गया हूँ, तो हर जगह पे ज़ाहिर है सियासी लोग हैं, गुफ्तगू लोग करते हैं, क्योंकि ये 4-5 दिन से ये खबर चल रही थी कि अमजद फ़ारूक साहब नून को छोड़कर काफ लीग में जा रहे हैं। तो मैंने तो जो महसूस किया है कि हर बंदे की ज़बान पे यही है कि लेने वालों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ और जाने वाले को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कि दोनों ही अवाम की नज़रों में गिरे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज हैं, और ज़िला गुजरात की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की दीवानी है। जब भी इलेक्शन होगा पता चल जाएगा कि वोट नवाज शरीफ का गुजरात ज़िले में है कि नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में काफ लीग के भी और PTI के भी बड़े लोग नून में शामिल होने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद को यकीन दिलाते हैं कि इनसे जाने से मुस्लिम लीग को मैं नहीं समझता को कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अमजद फ़ारूक साहब बेसिकली कारोबारी लोग थे, वो सियासतदान तो नहीं थे। शौक़ उनको ज़रूर था कि लोग बड़े बड़े मेरे घर में आए, मेरे उनसे तलकात हों। जिस तरह के मैं समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब साहब भी जब कहीं गुजरात आते जाते थे तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो एक कप चाय मेरे यहाँ ज़रूर पी कर जाएँ। इसी तरह जब बिलावल साहब कायरा उसलाला मूसा से निकले थे तो उस वक़्त भी उनकी ख्वाहिश थी कि बिलावल साहब मेरे यहाँ एक कप चाय पी कर जाएँ। वो अलग बात है कि वो टाइम उनके पास नहीं था, उन्होंने टाइम ना दिया, बकाया इनकी ख्वाहिश थी। हम लोग जो हैं वर्कर हैं, हम नवाज शरीफ के दीवाने हैं और नवाज शरीफ के सिपाही हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम नवाज शरीफ के साथ हैं। हमने कभी किसी गवर्नर को गुजरात में आया भी है, दोस्तों के यहाँ भी आया है, दोस्तों ने इसरार भी किया, तो मैंने कहा नहीं यार, हमारा बनता नहीं है, हमारी जमात और है, हमारी जमात है मुस्लिम लीग नून, हमारा तलक उनसे है, ये PTI से है, हमारा तलक नहीं है बनता कि हम इनसे मुलाकात करें। हम तो इस तरह की सियासत करते हैं और धड़े की सियासत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़िला गुजरात मुस्लिम लीग नून का है और नवाज शरीफ के दीवाने हज़ारों लाखों की तादाद में गुजरात में मौजूद हैं। अच्छा, ये सब ये बताइएगा कि ये जो भी लोग पार्टी को छोड़कर जाते हैं, यहाँ पे वो फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं, जब दूसरी जमात में जाते हैं तो फिर उन्हें कौन सी चेयर मिलती है? ये देखें जी, ये तो लेने वाले को भी पता होता है कि ये कल हमें छोड़कर गए थे और आज वापस आए हैं, और जाने वाले को भी पता होता है कि मैं जा रहा हूँ
اور مجھے کون سی عزت کون سا مقام ملے گا. گھر میں 100 جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات نہیں بھی بات مانی جاتی تو گھر کو چھوڑ تو نہیں دیا جاتا, رہنا تو پھر بھی اسی گھر میں ہے. سنا ہے حاجی صاحب کے کاف لیگ والوں نے ان کو پر کوئی پریشر ڈالا, کوئی FBR کا کیس تھا یا کوئی FIA کا تھا یا کوئی زمین کا, کوئی ایسا کوئی ہے چکر, اس لیے گئے ہیں کوئی؟ یہ تو میں نے بات آپ کو بتائی ہے نا جی پہلے سٹارٹ میں ہی کہ میں آج تقریباً 4 جگہ پہ فاتحہ کے لیے گیا ہوں, تو ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ یہی اپنا تبصرہ کر رہے تھے کہ جس انداز سے نون لیگ کے لوگوں کو پریشرائز کر کے کاف میں لیا جا رہا ہے, اس سے لینے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور جانے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو میں نے سٹارٹ میں بات کی, یہ میں نے اپنی بات نہیں کی, میں عام آج گجرات شہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ 4 دفعہ میں 4 جگہ جب میں گیا ہوں فاتح کے لیے, چاروں اپنا جگہوں پہ لوگوں نے نا یہی تبصرہ کیا ہے. تو بھائی صاحب آپ اب مسلم لیگ نون میں الحاج افضل گوندل صاحب کو لا رہے ہیں یا مٹھو گرالی کو لا رہے ہیں؟ جی میرے جو علم میں ہے جی وہ تو مٹھو گرالی صاحب آ رہے ہیں جی. تو اگر وہ PTI چھوڑ کر آئیں گے تو ان کو کون سی چیئر ملے گی, سب سے پیچھے والی یا آگے والی؟ ایک تاثر یہ بھی ہے, رات کو میری ایک بحث بھی ہوئی کہ گرالی صاحب جو ہیں MNA کے امیدوار ہیں اور آپ کے ہاں سے کوئی MPA کا ہوگا, اس لیے انہیں نون لیگ میں لایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ٹیٹیں دینی تو اپنا لیڈر کا کام ہے جی. باتیں میں بھی اسی طرح کی سن رہا ہوں, لیکن فیصلہ تو میاں نواز شریف کا ہے. وہ جس کو MNA کی ٹکٹ دیں گے وہ MNA ہوگا, جس کو MPA دیں گی وہ انشاءاللہ MPA بنے گا. بھائی صاحب جس طرح پہلے ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے کہ چودھری احمد سعید صاحب تھے مرحوم, اور مسلم لیگ نون کی MNA شپ کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ کرتے تھے اپنے قائدین کی رائیں, اور اب جو ہے صوبائی کی سیٹ کا فیصلہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سروس والے اثر انداز ہوں گے آئندہ جنرل الیکشن میں؟ کہ میں نے بات کی ہے نا جی کہ یہ ٹکٹیں دینا یہ تو لیڈر کا کام ہے, ہم تو ورکر ہیں, ہم تو حکم کے پابند ہیں. قائد جس کو ٹکٹ دے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تو حاجی صاحب جب آپ MPA تھے, میئر تھے, اس وقت مسلم لیگ نون کی شہر گجرات میں جو تھی نا وہ سوشل میڈیا مہم وہ زیادہ تیز تھی. اب بھی خیر نظر آ رہی ہیں کہ آپ اب تنظیمیں نو کر رہے ہیں, لیکن اوورحال جو عوامی مسائل پر مسلم لیگ نون خاموش کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ آپ کے چیئرمین بھی خاموش ہیں, آپ بھی خاموش ہیں, میئر صاحب بھی خاموش ہیں, سابق بھی اور موجودہ بھی جو بھی تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پورا گجرات کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے, ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں, یہ کچھ بنا رہے ہیں تو اندرونی گلی محلے جو ہیں اسٹریٹ لائٹ کا بڑے مسئلے ہیں, صفائی کے بڑے مسئلے, اس پر کوئی مختصر سی بات آپ؟ یہ دیکھیں جی کہ یہ تو بیسک کچھ لوگوں کو نئے پاکستان کا بھی جنون تھا, ان کو بخار چڑھا ہوا تھا نئے پاکستان کا, تو وہ تو انہوں نے نیا پاکستان دیکھ لیا. جہاں تک تعلق ہے کہ 1.5-2 ماہ ہمیں ملے دوبارہ کارپوریشن میں میئرشپ کے, تو الحمدللہ ہم نے رات دن محنت کی ہے, اور یہیں پر آپ جہاں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں آئے ہیں, یہاں سے پانی 12 ماہ ختم نہیں ہے, ان سے 2-2.5 سال حکومت رہی ہے, ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں حکومت ملی, ہم نے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کی دوبارہ صفائی کرائی, اور آج آپ کو سڑکیں اسمال انڈسٹری اسٹیٹ کی جو خشک نظر آ رہی ہیں. اسی طرح ہم نے شہر کے سیوریج کے نظام کو بہتر کیا, ہمارے سارے چیئرمینوں نے ایمانداری سے ڈیوٹی دی, رات کو 2-2 بجے تک وہ ڈیوٹی دیتے رہے, چیکنگ کرتے رہے, شہر کے نالوں کی صفائی کراتے رہے, سیوریج کی صفائی کرائی, حاضری چیک کرتے رہے, اور لوگوں سے سویپروں سے انہوں نے کام لیا. اچھا ایسا میرا آخری سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے کہ الحاج امجد فروخ صاحب سننے میں یہ آیا کہ صوبائی سیٹ کے امیدوار تھے اور آپ ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے, اس لیے انہوں نے جناب نون لیگ کو چھوڑا. نہیں, یہ تو دیکھیں جی رکاوٹ والی تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے. لیڈر جس کو ٹکٹ دیتا ہے وہ الیکشن لڑتا ہے. لیڈر کی ہمیشہ شفقت رہی ہے کہ 2008 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک جماعت نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا, اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنی جماعت کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا. ہم نے بھی اپنی جماعت کے ساتھ, سیٹیں آنی جانی چیز ہیں, اس کی میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. میری نظروں میں میرے قائد کی اہمیت ہے, میرا قائد جیتا تو ہم سب جیتے. اچھا ایسا یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ عام انتخابات دیکھ رہے ہیں یا بلدیاتی انتخابات؟
یہ دیکھیں جی، مجھے تو ابھی انتخابات جو ہیں جی بلدیاتی تو نظر نہیں آتے ابھی تک، نہ تو انہوں نے کوئی جو بل ہے وہ پاس ہوا ہے، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے الیکشن کرانا کس طریقے سے ہے، ابھی اس کا بھی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ میرا حال 250-300 پہلے میونسپل کمیٹیاں تھیں، ضلع تھے، کارپوریشنیں تھیں، ٹاؤن کمیٹیاں تھیں، یہ سارے انہوں نے اب ختم کر دیا، اور میرا حال کوئی 40-50 کے قریب رہ گئی ہیں۔ اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جو شہر کے نظام اپنا مسائل ہیں اور جو ضلع کے اپنا دئی ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور پورا ضلع کا ایک ہی چیئرمین ہو یا جو اپنا میئر ہوگا، ڈسٹرکٹ میئر ہوگا، وہ شہریوں کے مسائل کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حل کرا سکے گا۔ یہ ان کا جو سسٹم ہے جو لانا چاہ رہے ہیں، میری نظروں میں یہ کوئی کامیاب سسٹم نہیں رہے گا۔ اچھا ایسا بھی یہ بتائیے گا کہ چودھری مبشر بھی اب آئندہ امیدوار نہیں ہے MNA کا، اور موجودہ حالات میں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، آپ سمجھتے ہیں کوئی جو مونس لائی یا پرویز لائی MNA کا الیکشن لڑے اس کے مقابلے میں ان کے کاج کا کوئی آپ کے پاس ہے، یا آپ خود ہی اپنے گھر سے ہی کوئی MNA بھی لائیں گے؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، درستی دے، ان کا جو ڈیسیژن ہوگا، جس کو نامزد کریں گے MNA کے لیے وہی MNA ہوگا، جس کو نامزد کریں گے وہی MP ہوگا۔ اب ساری سیاست نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کے ہی کریں گے؟ کو آپ کو امید ہے کہ وہ کسی دور میں پاکستان آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی آئیں گے، اور لیڈر پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے، عوام اپنے لیڈر کی بات پہ عمل کرتی ہے، اس کو یہ سروکار نہیں ہوتا کہ میرا لیڈر پاکستان میں ہے کہ میرا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے، میرا لیڈر جہاں بھی ہے وہ میرا لیڈر ہے۔ اس کا مطلب ہے شہباز شریف کو آپ لیڈر نہیں مانتے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارا قائد ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، حمزہ صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہماری لیڈر ہیں، لیکن ان سب کے لیڈر جو ہے نا، شہباز شریف صاحب کا بھی لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے، حمزہ صاحب کا بھی لیڈر نواز شریف صاحب ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہی ہے۔ اب آپ گجرات شہر کے عوام کو کوئی اہم پیغام؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جب بھی الیکشن ہوا تو آپ کے یہ خادم آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں، پہلے بھی اور رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مہنگائی، یہ جو کرپشن ہے، پہلے بھی ہم نے کنٹرول کی، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ لوگوں نے دوبارہ نواز شریف صاحب کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی مہنگائی بھی ختم ہوگی، جس طرح نواز شریف صاحب نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، جس طرح نواز شریف صاحب نے پاکستان سے دہشت گردی ختم کی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر انہوں نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا تھا، ڈالر کو بھی نیچے لے کر آئے تھے، اسی طرح انشاءاللہ پاکستان جس طرح انہوں نے سی پیک لے کر آئے، میگا پروجیکٹ لے کر آئے، ہم شہر کے لیے میگا پروجیکٹ لے کر آئے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک جو کام یہ چل رہے ہیں یہ الحمدللہ یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے سے ہم جو اسکیمیں شہر کے لیے لے کر آئے تھے وہی چل رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا سیوریج کا جو اپنا پیپ ڈالا جا رہا ہے، یہ 2018 میں کمپلیٹ ہونی تھی ہماری اسکیم، جو جیل چوکی ہے وہ ابھی تک ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ 48 کروڑ پہ ہم لے کر آئے تھے، فی یونین کونسل 4-4 کروڑ روپے کی گلیاں نالیاں بننی تھی، اس میں سے 9 کروڑ پہ ہم نے استعمال کیا تھا، بقایا فنڈ ابھی تک وہ بھی ان سے پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ 80 کروڑ روپے کی ہم واٹر سپلائی کی اسکیم لے کر آئے تھے، ابھی تک ان سے وہ بھی واٹر سپلائی کی اسکیم بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ 1 ارب روپے کے 38 روڈ شہر کے لیے لے کر آئے تھے ہم، ابھی تک وہ بھی ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بھی MPA نے یا MNA نے گجرات شہر کے لیے کوئی نیا پروگرام یا کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آئے ہوں۔ یہ ساری اسکیمیں سٹل ابھی تک ہماری ہی چل رہی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھے حاجی ناصر محمود صاحب، آپ نے تمام باتیں سنی، اور بہت بڑی ایک کھیپ ہے کاف لیگ کی، PTI کی، جو مسلم لیگ میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ یہ سال جو ہے آنے جانے کا ہی ہے۔ رانا نذیر کو چکبہ نیوز کے ساتھ اجازت دیں، بہت شکریہ۔